बदेसी मज़ाह पाकिस्तानी लिबास में। मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान। कहानी वल्ले उफ्ताद मुश्किलहा। हम चंद दोस्त पिंडी क्लब के सब्ज़ा जार में बैठे चाय पी रहे थे कि क्लब के सेक्रेटरी कर्नल ओपल हमारी तरफ आते दिखाई दिए। करीब पहुँचे तो एक किताब दिखाते हुए कहने लगे, दीवाने गालिब का चुग़ताई एडिशन है, कोई ख़रीदार है? हमारी टोली के सरगुन्ना डॉक्टर मजीद हंस कर बोले, सेक्रेटरी साहब, किताब फरोशी कब से शुरू की है? कर्नल ओपल बोले, ये किताब मेरी नहीं, राना मुख्तार की है। राना का नाम सुनकर हम सब ने एक दूसरे को हैरत से देखा। हैरत दो बातों पर थी। एक तो ये कि राना साहब जैसा बेगाना शेरो अदब दीवाने गालिब तक कैसे पहुंचा, और अगर गैर हाजिर दिमागी के किसी रेले में उसने ये किताब ख़रीद ही ली थी तो वो कौन सी उफ्ताद आ पड़ी थी कि अब इसे बेचने की नौबत आ गई। क्लब के सारे मेंबर जानते थे कि राना एक अमीर बाप का बेटा था, नौजवान था और पेशे के एतबार से इंजीनियर था। डॉक्टर मजीद ने अज़राह तफन्नुन पूछा, राना बहादुर कहीं चुपके चुपके दिवालिया तो नहीं हो गए? कर्नल ओपल बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राना ने दीवाने गालिब एक ख़ास मकसद के लिए ख़रीदा था, मगर अब उसे इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं। कौन सा मकसद? मेजर चौधरी ने पूछा। भाई, बड़ा नेक मकसद था। राना दीवाने गालिब की मार्फत एक लड़की की नज़रों में समाना चाहता था। कौन सी लड़की? हमने तकरीबन यक ज़बान होकर पूछा। आप उसे नहीं जानते, कर्नल ओपल ने कहा। उसका नाम नफीसा शहबाज है और वो जेहलम में रहती है। पिछले दिनों राना वहाँ चंद रोज़ के लिए मुर्गाबी के शिकार के लिए गया था। जाने से पहले वो अपने चचा खान बहादुर राना बशीर हुसैन ख़ान से मिलने गया तो उन्होंने हिदायत की कि बेटा, जेहलम जा रहे हो तो वहाँ मेरे मरहूम दोस्त नवाब शहबाज ख़ान की बेवा से ज़रूर मिलना, उन्हें मेरा सलाम कहना। बस यूँ समझना कि बेगम शहबाज तुम्हारी चची लगती हैं। और हाँ, शहबाज मंजिल दरिया के किनारे सबसे आली शान मकान है, इसे ढूंढने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चुनाचे राना जेहलम पहुंचा। होटल फिरदौस में डेरे डाले और सरे शाम ही शहबाज मंजिल को रवाना हुआ कि चचा के हुक्म की तामील से पहले रोज़ ही फारिग हो ले। अभी शहबाज मंजिल के बैरूनी बागीचे ही से गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में एक मीठी सी जनाना आवाज़ की बूंदें टपकीं, यकसर कौसर और नसीम की बूंदें। उस पर उसने दाएं तरफ जो कान लगाए तो यूँ लगा जैसे गुलाब के पौधों की ओट में कोई लड़की किसी अजनबी की मौजूदगी से बेखबर तरन्नुम से शेर पड़ रही है। राना के दिल में उस मुगन्निया को देखने की बेपनाह ख्वाहिश पैदा हुई। चुनाचे उसने राह छोड़कर 2-4 कदम दाएं जानिब उठाए और फिर चंद गज के फासले पर निगाह एक ऐसी हसीना पर पड़ी कि गारत गरे तहम्मुलो ईमा कहें जिसे। राना ने उसकी एक झलक ही देखी और फिर चरागों में रोशनी ना रही। आवाज़ तो इस गैरत नाहिद की थी ही दीपक। गरीब राना उसके शोले की लपक में भी आ गया। लड़की क्या थी? तो रुख का फितनाए दौरां, जोश की जंगल की शहजादी की तरह, काफिर अदा, शगुफ्ता, गुले पेरहन, समन बू, सरो चमन, सही कद, रंगी जमाल, खुशरू। राना के वहमो गुमान में भी नहीं था कि शहबाज मंजिल में एक ऐसे अनमोल हीरे से भी मुठभेड़ होगी। चुनाचे वहीं खड़े खड़े सबसे पहले तो उसने अपने मुर्गाबी के 15 रोज़ा शिकार के प्रोग्राम में तरमीम की, यानी उसे सिरे से तर्क कर दिया और उसी लम्हे एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसकी रूह से अगले 15 रोज़ के लिए शहबाज मंजिल में कान करनी का फ़ैसला किया कि शायद कोई हीरा हाथ लग जाए। राना को लड़की की पहली दीद के सहर से आज़ाद होने में ज़रा वक्त लगा, मगर जो ही उसके हवास बहाल हुए उसने देखा कि लड़की अकेली नहीं बल्कि उसके पास एक 10 साला बच्ची बैठी है, जिसे वो किताब से शेर पढ़कर या गाकर सुना रही थी। माअन राना के जहन में ख्याल आया कि काश इस किताब का नाम मालूम हो सके।
دوسرے عاشقوں کی طرح رانا بھی اس فلسفے کا قائل تھا کہ محبوبہ کے دل تک پہنچنے کا سہل ترین رستہ اس کی پسندیدہ چیز سے محبت کرنے میں ہے، اور اگر یہ پسندیدہ چیز کوئی کتاب ہے تو دل تک ایک شارٹ کٹ مل سکتا ہے۔ بس اس کتاب کی چند سطور یا اشعار یاد کر لو اور انہیں محبوبہ کے سامنے موقع بموقع جھوم جھوم کر دہراتے رہو، گنگناتے رہو، گاتے رہو۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ محبوبہ آپ کو اپنا ہم خیال، ہم نوا بلکہ ہم دم نہ سمجھنے لگے، اور پھر اس مقام سے شادی 2 قدم ہے، یعنی جتنا شبانی سے کلیمی تک کا فاصلہ ہے۔ اور عین اسی لمحے رانا کی قسمت نے یاوری کی۔ لڑکی، جیسا کہ جوان لڑکیوں کا دستور ہوتا ہے، ایک شعر سے اس قدر مسحور ہوئی کہ کتاب بند کر کے گود میں رکھ دی اور نیم خواب گوں آنکھوں سے آسمان کی نیل گوں وسعتوں کو دیکھنے لگی اور شعر کی کیفیت میں کھو گئی۔ لڑکی پر یہ بے خودی کا عالم طاری تھا تو رانا کو کتاب کا نام پڑھنے کا موقع مل گیا۔ دور ہی سے نظر آیا دیوان غالب۔ بس نام معلوم ہو گیا تو رانا دبے پاؤں لوٹا اور ہوٹل میں پہنچ کر لاہور کے ایک کتاب فروش کو فون کیا کہ دیوان غالب کا ایک بہترین نسخہ فی الفور بھیجو۔ کتب فروش نے وعدہ کیا کہ کل نہیں تو انشاءاللہ پرسوں مرقع چغتائی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ لیکن دیوان غالب کے آنے تک جنون عشق نے رانا کو فارغ نہ بیٹھنے دیا۔ چنانچہ شام پھر شہباز منزل کے طواف کو نکلا اور اب کے اپنے چچا کے سلام کے ساتھ بیگم شہباز کے دیوان خانے میں حاضری دی۔ وہیں وہ غالب نواز لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ بیگم شہباز نے اسے بیٹی کہہ کر اور نفیسہ پکار کر رانا سے تعارف کروایا، اور ساتھ ہی اس سبز آنکھوں والی 10 سالہ بچی سے بھی جو نفیسہ کی چھوٹی بہن تھی اور جس کا نام فرحت تھا، مگر بلاتے فری تھے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن رانا ابھی نفیسہ پر اپنی محبت بھری نگاہیں مرکوز کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا مضبوط کاٹھ کا خوبرو جوان کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر فری کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جیسے کہہ رہی ہو، کیپٹن خار آ گئے۔ وہ کیپٹن خار تھے یا کیپٹن گل؟ رانا کے لیے ان کی آمد نہایت ناموافق شگون تھا، کیونکہ ایک بات واضح تھی، رانا نفیسہ کا واحد امیدوار نہیں تھا، اور یہ بھی کہ مخالف امیدوار جو ایک خوبصورت لارنس پور کا سوٹ پہنے ہوئے تھا اور آتے ہی نفیسہ کے پہلو میں کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا، خاصا جاندار رقیب تھا۔ بیگم شہباز نے دونوں جوانوں کا تعارف کرایا۔ کیپٹن افتخار، رانا مختار۔ کیپٹن افتخار آرمرڈ کور میں افسر ہیں، آج کل چھٹی پر ہیں اور یہاں سے کوئی 2 میل اوپر دریا کے کنارے ایک کوٹھی میں قیام پذیر ہیں۔ رانا کے منہ سے روایتی کلمہ نکلا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، لیکن یوں لگا جیسے خوشی کا لفظ بھینچے ہوئے دانتوں سے نکلنے کے عمل میں بالکل مضمحل ہو گیا ہو۔ بیگم شہباز نے تعارف جاری رکھا، رانا مختار ہمارے خاندانی دوست خان بہادر رانا بشیر خان کے بھتیجے ہیں۔ مگر اس کے جواب میں کیپٹن افتخار کے منہ سے روایتی کلمے کے بجائے فقط ایک پیچیدہ سی جمائی وارد ہوئی، اور روایتی خوشی اگر سچ مچ کہیں تھی، ہوا بن کر خارج ہو گئی۔ ظاہر تھا کہ کیپٹن افتخار اس تعارف سے کچھ محظوظ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے نزدیک اگر دنیا معقول آدمیوں کے رہنے کی جگہ تھی تو اس میں رانا جیسے لوگوں کی ایک قلیل سی اقلیت بھی ناقابل برداشت تھی۔ ادھر رانا کی نگاہ میں اگر شہباز منزل کو کسی آلائش سے پاک ہونا چاہیے تھا تو وہ اس سرخ و سفید ترشیدہ مونچھوں اور بھوری آنکھوں والے کپتان کا وجود تھا۔ بہرحال رانا جلد ہی سنبھل گیا اور اس نے دل کو سمجھایا، ایک دفعہ دیوان غالب آ لینے دو، پھر اس احمق فوجی کو قدر عافیت معلوم ہوگی۔ آخر سرخ و سفید چہرہ، تراشیدہ مونچھیں اور بھوری آنکھیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ نفیسہ جیسی نفیس طبع لڑکی کو جیتنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ روح ہے، اور رانا کو یقین تھا کہ دیوان غالب کے آتے ہی اس کے اندر ایک توانا روح پھونک دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے کیپٹن افتخار کی موجودگی کے باوجود
پارٹی میں خوب ڈوب کر حصہ لیا اور 1-2 دفعہ تو نفیسہ کو بھی داد دیتے ہی بنی۔ یہ نوازش ہائے بھیجا دیکھ کر کیپٹن تو ابلنے لگا۔ چنانچہ جو ہی پارٹی ختم ہوئی، کیپٹن افتخار رانا کو ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، سنو رانا ٹگرینا، میرا نام رانا مختار ہے۔ چلو رانا، جو کچھ بھی ہو، جہلم میں کب تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ ارادہ تو خاصے لمبے قیام کا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس ارادے کو ترک کر دو۔ کیوں؟ تمہاری صحت کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن مجھے تو جہلم کے نظارے پسند ہیں۔ لیکن اگر تمہاری دونوں آنکھیں گل کر دی گئیں تو نظارے کیسے دیکھو گے؟ لیکن میری آنکھیں گل کیسے ہو جائیں گی؟ بہت سے طریقے ہیں آنکھیں گل کرنے کے۔ لیکن گل کرے گا کون؟ یہ تو تفصیل میں جانے والی بات ہے۔ ویسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا تو شب بخیر۔ یہ کہہ کر کیپٹن افتخار اپنی 2 سیٹوں والی سرخ کار میں لپک کر بیٹھ گیا اور یوں لگا جیسے اس کے وزن کے نیچے کار کے منہ سے آہ نکل گئی ہو۔ کیپٹن بڑے مضبوط اور توانا جثے کا آدمی تھا۔ رانا نے کیپٹن افتخار کے حدود اربعہ کا جائزہ لیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے انکار مشکل ہے کہ کیپٹن افتخار کی باتوں نے رانا کو ایک انگریزی محاورے کے مطابق سوچ بچار کے لیے کافی خوراک مہیا کر دی تھی۔ چنانچہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے کے بعد رانا اسی خوراک کی جگالی کرتا رہا۔ رانا خاصا زیرک اور ہوشیار جوان تھا اور کیپٹن کی نیت کا اسے صحیح اندازہ تھا، کیونکہ اس کی نیت ایسی غیر واضح بھی نہ تھی۔ چنانچہ اب رانا کے لیے سوال یہ تھا کہ کرے تو کیا کرے؟ رانا نے زندگی میں اس سے پہلے بھی عشق کیے تھے، لیکن ایسی پرخطر صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بس وہ ہوتا تھا اور متعلقہ محبوبہ جتنی دیر معشوقہ چلتا رہتا چلنے دیتا اور جہاں رکنے لگتا کسی دوسرے در پر جا کر صدا لگاتا۔ مگر یہ پہلی بار تھی کہ محبوبہ سے پہلے رقیب سے ٹکر ہو رہی تھی، اور خاصے خوفناک رقیب سے۔ لیکن پھر ایک واقعے نے حالات بدل کر رکھ دیے۔ دیوان غالب کا پارسل آ گیا اور ہر چند کے رانا کے مرزا غالب سے پہلے سے کسی قسم کے مراسم نہ تھے۔ تاہم وہ پارسل کھولتے ہی دیوان لے کر بیٹھ گیا اور بسم اللہ کر کے پہلی غزل پڑھنے اور یاد کرنے لگا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ غزل کے 5 شعر ہیں جنہیں ایک عام آدمی کے لیے صحیح طور پر پڑھنا اور یاد کر لینا آسان کام نہیں، لیکن شوق ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ شام کو شہباز منزل جانے سے پہلے رانا نے پوری غزل حفظ کر لی تھی اور اپنی ثوابدید کے مطابق اشعار کو کچھ معنی بھی بخش دیے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان مطالب کا غالب کے منشا سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا، بلکہ اگر غالب انہیں سن پاتے تو قبر پھاڑ کر کہتے، رانا میاں خدا کا خوف کرو، میرے اشعار سے یہ سلوک۔ لیکن شاید رانا کی حالت زار دیکھ کر نظریہ ضرورت کے تحت اسے یہ کہہ کر معاف بھی کر دیتے کہ سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے۔ بہرحال رانا دیوان غالب کے چغتائی ایڈیشن سے مسلح ہو کر اور پہلی غزل رٹ لینے کے بعد جب شہباز منزل پہنچا تو اس کا مورال خاصا بلند تھا، اور جب اس نے دیوان خانے میں قدم رکھا تو ذرا اس کی خوشی اور خوش قسمتی کا اندازہ کریں کہ نفیسہ تو موجود تھی مگر کیپٹن افتخار غائب تھا۔ فوجی رقیبوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات انہیں چھٹی سے بھی ڈیوٹی کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ کیپٹن افتخار کی عدم موجودگی نے رانا کی خود اعتمادی پر بڑا مثبت اثر کیا اور وہ بڑے مزے سے چائے پینے اور باتیں کرنے لگا، لیکن دل ہی دل میں رانا اب اس لمحے کی طاق میں تھا کہ کسی کے منہ سے کوئی ادبی یا شاعرانہ بات نکلے اور اسے اپنی غالب دانی کی نمائش لگانے کا موقع مل جائے۔ غالب کی پہلی غزل تو اس کی نوک زبان پر تھی اور وہ لمحہ بھی جلد آ ہی گیا۔ بیگم شہباز اچانک اٹھ کھڑی ہوئیں اور نفیسہ سے کہنے لگیں، مجھے تمہارے چچا کو خط لکھنا ہے، کوئی تمہارا پیغام بھی ہے؟ نفیسہ بولی، پیغام تو کوئی خاص نہیں،
چچا کے ساتھ پکنک کی چند تصاویر ہیں جنہیں دیکھ کر وہ شاید خوش ہوں گے۔ ساتھ ہی نفیسہ نے اپنے پرس سے ایک ایک کر کے چند تصاویر دیکھنے کی دعوت دی۔ رانا جھٹ بولا، کہاں ہوتے ہیں چچا غالب، تصویریں دیکھتے تو کہتے، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ نفیسہ نے رانا کے منہ سے غالب کا کلام سنا تو اس کے منہ کو دیکھتے ہی رہ گئی اور حیرت کے عالم میں اس کے ہاتھ سے پرس گر گیا۔ بولی، کیا آپ سچ مچ غالب پڑھا کرتے ہیں؟ رانا کو اپنی غالب دانی کی نمائش کا موقع مل گیا۔ بولا، میں غالب پڑھا کرتا ہوں۔ محترمہ پوچھیں کہ غالب پڑھنے کے علاوہ میری زندگی کی اور کوئی دلچسپی بھی ہے؟ مجھے غالب سے عشق ہے۔ مجھے بھی، نفیسہ فرتے شوق سے بولی۔ کیا الہامی کلام ہے غالب کا؟ اب کہاں، کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ جی ہاں، بالکل الہامی، رانا نے تائید کی، اور مثلاً پہلی غزل کا ہی یہ شعر، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ سبحان اللہ، نفیسہ نے داد دی، اور پھر وہ غیر فانی غزل جس کا مطلع ہے، کہتے ہو نہ دیں گے دل، ہم نے گھر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے، ہم نے مدعا پایا۔ جی ہاں، بالکل غیر فانی، رانا نے نفیسہ کی تائید کی، اور ہے نا عجب اتفاق کہ تمہیں بھی سب شاعروں میں سے غالب ہی پسند ہے۔ پسند بہت کمزور لفظ ہے مسٹر رانا، نفیسہ نے احتجاج کیا، میں تو غالب کی پجارن ہوں۔ رانا بولا، لیکن حد ہے کہ کچھ آدمی غالب کو محمل گو کہتے ہیں، احمق ہیں کہ چاند پر تھوکتے ہیں۔ نفیسہ نے حرف آخر کہہ دیا، ہمارا تو پیر و مرشد ہے غالب، اور میرا بھی، رانا نے تائید کی۔ جو شاعر نقش فریادی جیسا مصرع لکھ سکتا ہے، اسے پیر و مرشد نہ مانے تو کیا مانے؟ اس مقام پر نفیسہ اور رانا نے ایک دوسرے کو جذباتی ہم آہنگی کے عالم میں دیکھا۔ نفیسہ بولی، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ بھی غالب کے اتنے ہی دل دادہ ہوں گے جتنی میں۔ کیوں؟ بس میں سمجھتی تھی کہ آپ ذرا کھلنڈری طبیعت کے نوجوان ہیں۔ کیا کہا؟ کھلنڈری طبیعت؟ میری؟ بھائی اتنا غضب تو نہ کرو مس نفیسہ، میرے نزدیک تو وقت کا بہترین مصرف بس اتنا ہے کہ چاہے چمن ہو یا ساحل دریا ہو، میرے ہاتھ میں دیوان غالب ہو۔ اس ماحول میں نفیسہ پر بھی کلام غالب غالب آ رہا تھا۔ بولی، آپ کو غالب کی وہ غزل پسند ہے جس کا مطلع ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ بے حد پسند ہے، رانا نے معنی سمجھے بغیر کہا۔ اور کیا خیال ہے تمہارا اس مصرع کے متعلق؟ کاؤ کاؤ سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ رانا نے پورے شعر کے بجائے صرف ایک مصرع قصداً پڑھا۔ اسے فکر لاحق ہو رہی تھی کہ اس کی غالب دانی کا ذخیرہ جو پہلی غزل تک محدود تھا کہیں ختم نہ ہو جائے۔ نفیسہ بولی، بڑا پیارا مصرع ہے، مگر یاد ہے تمہیں غالب کی وہ روح پرور غزل، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے؟ جی ہاں، بالکل روح افزا ہے۔ رانا نے اپنی دانست میں بڑی شاعرانہ داد دی۔ اب کلام غالب کا اگلا نمونہ پیش کرنا رانا کی باری تھی۔ اسی کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے کاؤ کاؤ والے شعر کا دوسرا مصرع پیش کیا اور کہا، ذرا یہ بھی سنیے، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ نفیسہ بولی، آپ کس قدر متوالے ہیں غالب کی پہلی غزل کے؟ متوالا تو ہوں، رانا نے اقرار کیا۔ میرا بھی یہی حال ہے، نفیسہ بولی، یہ دریا جو ہمارے گھر کے ساتھ بہتا ہے مجھے ہمیشہ جوئے شیر والا مصرع یاد دلاتا ہے۔ رانا جھٹ بولا، ارے میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ یہ پہلی غزل ہی میرے شعور میں کیوں ابھر کر آئی ہے، تو یہ آپ کے دریا کے نظارے کا اثر ہے۔ اور ہاں، دریا سے یاد آیا، اگر کوئی مصروفیت نہ ہو تو کل تھوڑی سی کشتی رانی کیوں نہ کریں؟ کل؟
ہاں، کل میرا خیال تھا کشتی میں کچھ کھانا، کچھ مشروبات اور دیوانے غالب رکھ لیں گے۔ بڑا اچھا خیال ہے، لیکن کل صبح تو میں نے کیپٹن افتخار کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے کا وعدہ کر لیا ہے، اگرچہ دوسرے وقت میں بوٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اچھا خیال ہے۔ چلیں کل 1 بجے بعد دوپہر کشتی رانی کریں گے۔ یہ بہت ہی نیک خیال ہے۔ 1 بجے بعد دوپہر میں پل کے پاس پہنچ جاؤں گا، کشتی کا انتظام کر رکھوں گا۔ میں بھنا ہوا مرغ اور کچھ سینڈوچ لے آؤں گی۔ میں تو رقہ چغتائی لاؤں گا ہی۔ تو پھر کل 1 بجے پل کے نیچے انشاءاللہ۔ رانا شہباز منزل سے نکلا تو پیدل نہیں چل رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنہری رنگت آ گئی تھی اور جدھر دیکھتا تھا اسے فضا دھنک رنگ لگ رہی تھی۔ لیکن جب رات کو ہوٹل کے سبزہ زار میں بیٹھا سگریٹ کے کشوں کے درمیان آنے والے کل کے تصورات میں گم تھا تو اسے ایک سایہ قریب آتا دکھائی دیا اور آنکھ اٹھا کر جو دیکھا تو بھوجے بلا کون تھا؟ کیپٹن افتخار۔ اسے دیکھ کر رانا کا آدھا رومان سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ پریشان ہو گیا۔ السلام علیکم رانا ٹگریا، افتخار نے ابتدا کی۔ میرا نام رانا مختار ہے، یعنی رانا جو کچھ بھی ہے، میں نے سلام کہا۔ وعلیکم السلام۔ کیپٹن افتخار کی زبان پر تو سلام تھا، لیکن اس کی تیز چیرتی نگاہوں، پھنکارتی سانسوں اور مضبوط تنے بازوؤں میں سلامتی کا کوئی پیغام نہ تھا۔ رانا کو محسوس ہوا کہ کسی لمحے اس شخص کے منہ سے دہکتا ہوا لاوا ابلنے والا ہے۔ بہرحال رانا نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا مسکرا کر کہا، ہیلو کیپٹن۔ لیکن کیپٹن افتخار کی چبھتی چیرتی نگاہوں اور پھنکارتی سانسوں کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ خاصے روکھے پن سے بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تم شہباز منزل گئے تھے۔ بالکل درست، بلکہ تمہاری کمی محسوس کی تھی۔ بہرحال آج کی صحبت بڑی خوشگوار رہی۔ ہاں، مجھے بھی اس کی خوشگواری کی اطلاع ملی ہے۔ مس نفیسہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے کل کے لیے کشتی رانی اور پکنک کی دعوت دی ہے۔ بالکل دی ہے، دریا کے اوپر کی طرف جائیں گے۔ تم دریا کے نزدیک بھی نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ابھی مس نفیسہ کے نام رقہ لکھو اور اس میں اسے بتا دو کہ تمہیں غیر متوقع طور پر واپس پنڈی جانا پڑ رہا ہے، لہٰذا پکنک کا پروگرام منسوخ کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے تو کسی نے بھی پنڈی جانے کو نہیں کہا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ افتخار کھڑا تھا، رانا بیٹھا تھا اور براہ راست افتخار کی زد میں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش تو کرنی چاہی، لیکن یہ ایسی کامیاب کوشش نہ تھی۔ چنانچہ بیٹھے بیٹھے ہی بولا، کیپٹن مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہیں، تو میں تمہیں اور آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ صبح یہاں سے ایک بڑی آرام بخش ٹرین راولپنڈی جاتی ہے اور کل تم اس میں پنڈی جا رہے ہو، اور اگر نہ گیا تو اس صورت میں یہاں 10 بجے آؤں گا، اور اگر تجھے یہاں موجود پایا تو۔ کیپٹن نے اپنے مکے کو غور سے دیکھا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں فوج کا باکسنگ کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہوں۔ رانا سنبھلا، اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تو تم چیمپئن ہو، شوقیہ چیمپئن یا پیشہ ور قسم کے؟ شوقیہ مسٹر شوقیہ، فوجی افسر پیشہ ور باکسر نہیں ہوتے۔ تو شوقیہ چیمپئن صاحب، شاید یہ اطلاع آپ کی دلچسپی کا باعث ہو کہ یہ خاکسار ایک عرصہ پیشہ ور باکسر رہا ہے، لیکن جب میرے آخری مخالف کو ایک ٹوٹا ہوا جبڑا لے کر ہسپتال جانا پڑا تو میں نے یہ وحشیانہ کھیل ترک کر دیا اور شاعری پڑھنی شروع کر دی۔ رانا نے یہ کھوکھلی ڈینگ مارنے کو تو مار دی، لیکن کیپٹن افتخار نے رخصت ہوتے ہوئے جس قاتلانہ انداز میں رانا کی ٹھوڑی کی سمت اپنے مکے سے اشارہ کیا وہ ہر چند کے علامتی تھا، تاہم خاصا عبرت آموز تھا، بلکہ ایک لمحے کے لیے رانا کو بھی اگلی صبح کی ٹرین میں چند خوبیاں نظر آنے لگیں۔ لیکن خیر، یہ بزدلی کا عارضی وقفہ تھا۔ نفیسہ کی متوقع ملاقات کے احساس نے اسے ایک عجیب قوت بخش دی۔ سوچنے لگا، آخر میں نے خود ہی نفیسہ کو پکنک کی دعوت دی ہے، لہٰذا دعوت پر قائم رہنا بھی میرا فرض ہے۔
باقی رہا کیپٹن افتخار، تو اگر وہ سامنے آ ہی گیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ خدا نے اسے گینڈے کا ڈیل ڈول دیا ہے تو مجھے ہرن کی سی 2 ٹانگیں دی ہیں۔ اگر اس نے میرا پیچھا کیا تو آخر تھک ہار کر بیٹھ جائے گا اور پھر میں ہوں گا اور نفیسہ۔ اگلے روز مقررہ وقت سے گھنٹوں پہلے رانا ہوٹل سے نکل کر کشتی میں جا بیٹھا اور لگا نفیسہ کا انتظار کرنے۔ یوں بھی سرما کی ابتدائی ملائم سے دن تھے اور محبوب سے ملنے کے جملہ لوازم موجود تھے۔ وہ نیلا آسمان، وہ اجلے بادل، وہ سطح آب پر نقرئی لہریں، وہ باد نسیم کے جھونکے، وہ چہچہاتے پرندے، وہ ہر جانب نغمہ و نگہت کے کارواں۔ ان انتظار کے لمحوں میں رانا نے مرقع چغتائی کھول لیا اور پہلی غزل کو ایک بار پھر الٹنا شروع کیا۔ معاً اس کے کانوں میں گھاٹ کی طرف سے معاً بچگانہ سی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے نفیسہ کی چھوٹی بہن فری کھڑی تھی۔ رانا جھٹ سے بولا، او ہیلو فری۔ ہیلو مسٹر رانا، فری نے جواب دیا۔ جب سے رانا کو شہباز منزل سے تعارف ہوا تھا، چھوٹی فری اس کی نگاہ میں ایک پالتو پرزے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے فری کو وقتاً فوقتاً دیکھا ضرور تھا اور اس پر مشفقانہ انداز میں مسکرایا بھی تھا کہ اپنی محبوبہ کے پیاروں سے پیار کرنا عشاق کی پرانی ضرورت ہے، لیکن نفیسہ سے پہلے فری کا آ نکلنا کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ بہرحال رانا نے خوش خلقی سے ابتدا کرتے ہوئے کہا، کیا خوبصورت دن ہے فری۔ دن تو کافی خوبصورت ہے، فری نے جواب دیا، مگر میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ باجی نفیسہ نہیں آ سکتی۔ یہ سنا تو رانا کی نگاہ میں نیلا آسمان، اجلے بادل اور نقرئی نہریں سب دھندلانے لگیں۔ بہرحال اس امید پر کہ شاید فری شرارت کے موڈ میں ہو، بولا، مجھے معلوم ہے تم مذاق کر رہی ہو۔ نہیں تو مسٹر رانا، ویسے میں اکثر مذاق کرتی ہوں مگر اب نہیں کر رہی۔ یعنی نفیسہ سچ مچ نہیں آئے گی؟ بھائی بات یہ ہے کہ گھر میں مہمان آ گئے ہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارا انتظام باجی کو کرنا پڑ گیا ہے۔ لا حول ولا قوہ۔ مگر باجی چاہتی ہیں کہ اس کے بجائے آپ مجھے کشتی میں لے چلیں، وہ مہمانوں سے فارغ ہو کر دریا کے اگلے موڑ پر ہمیں آ ملیں گی۔ رانا کو آسمان پھر کچھ نیلا، بادل کچھ اجلے اور لہریں کچھ نقرئی نظر آنے لگیں۔ مہمان کم بخت بڑے غلط وقت پر آئے تھے، تاہم نفیسہ کا دیر سے آنا نہ آنے سے تو 1000 درجہ بہتر تھا۔ رہی چھوٹی فری کی عارضی رفاقت، تو رانا نے اس میں بھی ایک خوشگوار پہلو ڈھونڈ لیا تھا۔ رانا کا منصوبہ تھا کہ فری کو کچھ کھلائیں گے، پلائیں گے، ہنسائیں گے، پھر ہماری مہمان نوازی اور خوش مزاجی کے قصے نفیسہ تک پہنچیں گے۔ اور یہ تو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ محبوبہ کی چھوٹی بہن کی تواضع کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چنانچہ رانا نے نہایت خوش دلی سے فری کو کشتی میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ رانا کھینے لگا اور کشتی چل پڑی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ فری کی نگاہ مرقع چغتائی پر پڑی۔ اس نے فوراً کتاب کھولی اور جب دیکھا کہ سر ورق پر دیوان غالب لکھا ہے تو ذرا حیران ہو کر بولی، مسٹر رانا، کیا تم آج کل دیوان غالب پڑھ رہے ہو؟ آج کل نہیں، ہمیشہ پڑھتا ہوں، جب بھی 5-7 منٹ مل جائیں میں دیوان غالب کھول لیتا ہوں اور اسی میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں غالب بہت پسند ہیں۔ کوئی غالب کو ناپسند بھی کر سکتا ہے، میں ناپسند کرتی ہوں۔ باجی نفیسہ نے مجھے غالب پڑھنے اور سننے پر مجبور کیا، مگر میں نے تو اسے پھسپھسا پایا۔ نہیں فری، غالب پھسپھسا نہیں، بڑا ٹھوس شاعر ہے۔ ٹھوس نہیں، ٹھس ہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں کون سا شعر پھسپھسا لگا؟ سارے شعر، کسی ایک کا نام لو، مثلاً وہی عشرت قطرہ والا۔ اب رانا کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ شعر کون سا ہے، کس غزل میں ہے۔ بولا، ذرا دکھاؤ تو یہ شعر کہاں ہے کتاب میں۔ فری نے چند اوراق الٹے اور بولی، یہ رہا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اب فری شعر کے الفاظ سے تو کچھ مانوس تھی، لیکن اس کے معنوں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ادھر رانا صاحب بھی بالکل کورے تھے، لیکن اب انہوں نے فری کو ثابت کرنا تھا کہ شعر پھسپھسا نہیں،
معنی خیز ہے، چنانچہ معنی بیان کرنا شروع فرمائے۔ دیکھو نا عزیزہ، عشرت قطرہ جو ہے نا، تو عشرت ایک لڑکی کا نام ہے، جیسا کہ تمہارا نام فرحت یا فری ہے۔ دریا سے مراد کوئی دریا ہو سکتا ہے، مثلاً یہی دریائے جہلم۔ تو غالب اس لڑکی عشرت کو بتا رہا ہے کہ اے چھوٹی لڑکی عشرت، دریا میں نہانے سے مت ڈرو، دریائی غسل تو ہر درد کی دوا ہے۔ سچ؟ بالکل سچ، غالب جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر عشرت نے دریا میں نہا لیا فوراً۔ اب کہاں اسے درد تھا؟ کہیں ہوگا۔ رانا اب مضمون بدلنا چاہتا تھا کہ غالب کے موضوع پر فری کے سوال اسے چکرانے لگے تھے۔ بولا، چلو اب شعر کا مطلب تو ہو گیا، بتاؤ چھوٹا پتن کتنا دور ہے جہاں باجی آ کر ہمیں ملیں گی؟ بس اگلے موڑ کے ساتھ۔ کوئی نصف گھنٹے کی کشتی رانی کے بعد چھوٹا پتن آ گیا۔ رانا نے کشتی کنارے پر لگا دی اور ایک کھونٹے سے باندھ دی۔ پھر چاروں طرف دیکھا تو چھوٹا پتن ایک نہایت پرفضا مقام پایا۔ ہر طرف درخت اور ہریالی اور ایک عجیب سی خاموشی، حد نگاہ تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ صرف درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان دکھائی دیتا تھا، اور ہاں، کشتی سے قریب ہی کسی وجہ کے بغیر ایک معمر سا گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ رانا کے ذہن میں رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ کاش اس مکمل تنہائی کے ماحول میں فری کے بجائے نفیسہ ساتھ ہوتی۔ پھر دونوں کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر بیٹھ یا لیٹ جاتے اور وہاں مل کر دیوان غالب پڑھنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ بالآخر دو قالب اور ایک جان محسوس کرنے لگتے۔ اور اتنے میں فری بول پڑی، مجھے بھوک لگی ہے۔ خود رانا کو بھی دریا کے مخالف کشتی چلانے کے بعد بھوک ستا رہی تھی، چنانچہ اس نے لنچ باکس کھولا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ ختم کر چکے تو رانا کو نیند نے آ گھیرا۔ نفیسہ کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ فری زمین پر لکیریں کھینچ کر چینجی ٹاپو کھیلنے لگی۔ رانا بولا، دیکھو فری، تم تو کھیل رہی ہو، میں ایک دو گھڑی سو نہ لوں؟ ضرور ضرور، مگر تم جانا کہیں نہیں، بس کھیلتے رہنا، تم فکر نہ کرو۔ چنانچہ رانا سو گیا اور خدا جانے کتنی دیر سویا، مگر جاگا تو کیا دیکھا کہ فری غائب ہے۔ فوراً اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، زور زور سے پکارا، فری فری، کہاں ہو فری؟ مگر کوئی جواب نہ ملا، اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں فری کی لاش پڑی تیر رہی ہے۔ رانا غریب کا دل دھک سے رہ گیا کہ یہ سانحہ جتنا غیر متوقع تھا اتنا ہی المناک بھی تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ نفیسہ کو کیا جواب دے گا۔ خیال آیا کہ شاید فری ابھی زندہ ہو۔ فوراً کپڑوں سمیت دریا میں کودا اور تیرتا ہوا فری تک پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر افسوس، یہ تو فقط فری کے کپڑے تھے، ان میں فری نہ تھی۔ فری کی گمشدگی کی تشویش تو تھی، مگر اب وہ گیلے کپڑوں کے ساتھ واپس ساحل پر پہنچا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ سورج ڈھل چکا تھا، خاصی سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ اب ایک بالکل خشک کپڑوں کا جوڑا ہی اسے نمونیا سے بچا سکتا تھا، لیکن اس سنسان ساحل دریا پر ایسا جوڑا کہاں؟ اچانک اس کی نگاہ اس چھوٹے سے بنگلے پر پڑی جو کچھ دیر پہلے اسے درختوں کے درمیان نظر آیا تھا۔ عام حالات میں رانا کسی اجنبی سے جا کر خشک کپڑوں کا سوال نہ کرتا، وہ تو گھنٹوں سینما میں سگریٹ پیے بغیر بیٹھا رہتا، مگر اپنے ہمسائے سے دیا سلائی تک نہ مانگتا۔ مگر اب حالات سراسر مختلف تھے۔ سوال سگریٹ پینے یا نہ پینے کا نہ تھا، بلکہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ والہانہ دوڑ لگائی اور بنگلے کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ جواب نہ ملا تو بولا، کوئی ہے؟ کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ رانا نے اللہ کا نام لیا اور دروازہ کو دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ رانا مالک مکان کی عدم موجودگی پر کچھ خوش بھی نہ تھا۔ خواہ مخواہ اس کے آگے ایک طویل بیان، صرف بیان صفائی دینا پڑتا۔ وہ سیدھا اوپر کی منزل میں ایک بیڈ روم میں گیا، الماری کھولی اور ایک نہیں کئی سوٹ ٹنگے نظر آئے۔ اس نے سرج کا ایک بانکا سا سوٹ نکالا، دراز سے سلک کی قمیض، ایک ریشمی ٹائی اور ایک ادنا سویٹر چنا اور گیلے کپڑے اتار کر تازہ جوڑا پہننا شروع کیا۔ قمیض پہنتے ہوئے سامنے ایک تصویر پر نظر جو پڑی تو ٹھٹک کر رہ گیا۔
یہ تو کوئی مانوس صورت لگتی تھی۔ یہ تو کیپٹن افتخار کی تصویر تھی، وہی توانا جسم، تیز نگاہیں، ہاتھوں میں باکسنگ کے دستانے اور گود میں چاندی کا کپ۔ رانا اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگا جو دوسری مصیبتوں کے درمیان اسے ایک مہلک قسم کے رقیب کے گھر لے آئی تھی، اور ابھی اچھی طرح ماتم کی ابتدا بھی نہ کر پایا تھا کہ اسے کھڑکی سے ایک شخص بنگلے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو کیپٹن افتخار تھا، جو گویا چند ہی لمحے بعد بنگلے کے دروازے سے داخل ہونے والا تھا، اور بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ رانا داخل ہوتے وقت تیزی میں یہ دروازہ کھلا چھوڑ آیا تھا۔ رانا میں کوئی اور خوبی تھی یا نہیں، تیز پا تھا اور تیز دماغ بھی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نچلی منزل میں آیا، تیر کی طرح دروازے کے پاس پہنچا، اور پیشتر اس کے کہ کیپٹن قدم اندر رکھتا، رانا نے اندر سے چٹکنی لگا دی۔ کیپٹن کے منہ سے دو ناقابل تحریر الفاظ نکلے، اور بجا طور پر نکلے کہ دروازہ اس تیزی سے بند ہوا تھا کہ وہ اپنی ناک پورے طور پر پیچھے نہ کھینچ سکا تھا۔ رانا اپنی کارکردگی پر ذرا مطمئن ہو ہی رہا تھا کہ کیپٹن کونے کا چکر لگا کر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف دوڑتا ہوا نظر آیا، جیسے کھڑکی سے داخل ہو کر بائیں پہلو سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک لمحے کے لیے رانا کانپ سا گیا، مگر اس کے پاؤں کی چستی اور ذہن کی تیزی پھر کام آئی۔ وہ اندر سے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف بھاگا۔ ایک فاصلے سے اسے نظر آیا کہ کیپٹن افتخار کی ایک ٹانگ اور کوہنی کھڑکی کی سل تک پہنچ گئے ہیں۔ عین اسی لمحے رانا کی نگاہ ایک قد آدم جھاڑو پر پڑی، جو بنگلے کا خاکروب ایک کونے میں رکھ گیا تھا۔ رانا نے جھاڑو اٹھایا اور کھڑکی میں داخل ہوتی ہوئی ٹانگ اور کوہنی پر اس زور سے دے مارا کہ ٹانگ اور کوہنی کے مالک کی چیخ نکل گئی، مگر اس عمل کے دوران کیپٹن نے کھڑکی کے شیشوں سے اپنے بن بلائے مہمان کو پہچان لیا۔ افتخار کو اور طیش آیا، اور رقیب روسیا کے 5-7 ٹکڑے کرنے کی غرض سے بنگلے کے عقب سے اگلی کھڑکی کی طرف لپکا۔ رانا میں اب جھاڑو کے باوجود اتنی جان نہ تھی کہ کیپٹن کا کسی دوسری کھڑکی کے محاذ پر مقابلہ کرتا۔ اسے کھڑکی پر مورچہ جمانے کے بجائے بڑا دروازہ کھول کر باہر بھاگنے کی سوجی۔ خطرہ تو اس میں بھی تھا کہ دروازہ کھلنے پر آگے کیپٹن استقبال کے لیے نہ کھڑا ہو، مگر اس نے یہ خطرہ قبول کیا، آنن فانن اندر سے دروازہ کھولا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ افتخار موجود نہ تھا۔ وہ کسی پچھلی کھڑکی سے دست و گریباں تھا۔ رانا نے ایک طوفانی دوڑ لگائی، اور وہ خطرے کی حدود سے باہر تھا۔ رانا نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن پوری طرح نہ لے پایا تھا کہ اس پر ایک نئی حقیقت کا انکشاف ہوا۔ اس نے کوٹ قمیض اور جوتے تو پہن رکھے تھے، مگر پتلون ابھی نہیں پہنی تھی۔ ایسی حالت قضائی کسی شریف آدمی کے لیے بھی باعث رسوائی تھی، اور رانا جیسے نستعلیق جوان کے لیے، جس کی خوش پوشی کی ساری کلب میں چرچے تھے، قیامت تھی۔ شرم کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بار بار اس کے منہ سے نکلتا، آج مارے گئے۔ وہ نا امیدی کے ایک اتاہ گھڑے میں بتدریج غرق ہو رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے، سامنے کیپٹن افتخار کی 2 سیٹوں والی سرخ رنگ کی کار کھڑی ہے۔ کار کا دیکھنا تھا کہ رانا کے ذہن میں ایک ترکیب نے کروٹ لی۔ سوچنے لگا، گردن سے نیچے کمر تک تو خاصا اسمارٹ طور پر ملبوس ہوں، باقی جسم کو اگر کمبل سے ڈھانپ لیا جائے تو میری نیم اوریانی کا کسے شبہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ترکیب پر فوری عمل کیا۔ اس نے زندگی میں کبھی کار نہیں چلائی تھی، مگر اب اسے ذرا بھی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ پھرتی سے ڈرائیور کی نشست پر بیٹھا، ٹانگوں پر کمبل لپیٹا، انجن سٹارٹ کیا، اور پھر یہ جا وہ جا۔ رانا کا خیال تھا کہ سیدھا ہوٹل جاؤں گا، وہاں پہنچ کر کمبل کی دھوتی پہنے تیزی سے کمرے میں پہنچوں گا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر کسی بیرے نے دیکھ بھی لیا تو یہ سمجھے گا کہ صاحب فینسی ڈریس کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدلوں گا، اور پھر منٹوں میں وہیں آ جاؤں گا جہاں سے کار چرائی تھی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ۔
رانا کار چلا کر ابھی 1 کلومیٹر بھی نہ گیا ہوگا کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی ایک جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر سڑک پر آ کھڑی ہوئی اور رانا کو کار ٹھہرانے کے لیے ہاتھ لہرانے لگی۔ معلوم ہے یہ لڑکی کون تھی؟ نفیسہ۔ عام حالات میں تو رانا نفیسہ کو دیکھتا تو اس کی دنیا آباد ہو جاتی، مگر وہ موجودہ حالات میں رانا کو اپنی دنیا ویران لگی۔ اس نے کار روکی اور نفیسہ کے چہرے پر نظر جمائی تو اس پر کہیں بھی خوش آمدید لکھا نہ پایا۔ وہ حیران تھا کہ نفیسہ کی بے رخی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال رانا نے ابتدائے کلام کی۔ السلام علیکم، آخر آپ کو لنچ سے فراغت مل ہی گئی؟ ہاں مل گئی، نفیسہ نے جواب مختصر تو دیا لیکن خشک کہیں زیادہ تھا۔ اب رانا نے نفیسہ کو فری کی گمشدگی کی خبر سنانا تھی۔ وہ ہزار چاہتا کہ کاش یہ خبر بد مجھے نہ سنانا پڑتی، لیکن مجبوری تھی۔ آخر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی محبوبہ کی سالم چھوٹی بہن کو گم کر دیں، یہاں تک کہ اس کے مر جانے کا امکان بھی ہو اور یہ سارا واقعہ پی جائے۔ چنانچہ وہ ذرا کھانسا اور بولا، تو ہاں نفیسہ، ایک عجیب افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بالکل غیر متوقع۔ مجھے معلوم نہیں کیسے، لیکن مجھ سے فری کھو گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے اور وہ مجھے مل بھی گئی ہے، نفیسہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سچ؟ کہاں ہے فری؟ عین اسی لمحے قریب کی جھاڑی سے ایک بچگانہ مگر اونچی آواز بلند ہوئی جسے رانا سن کر بدک سا گیا۔ میں یہاں ہوں۔ رانا نے فری کی آواز سنی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نفیسہ سے پوچھنے لگا، یہ سچ مچ فری کی آواز ہے؟ اسی کی ہے، نفیسہ کی سرد مہری واضح تھی۔ لیکن وہاں جھاڑی میں بیٹھے کیا کر رہی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ چھپ کر بیٹھی ہے کہ اس کے بدن پر کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ننگی ہے۔ ایک گھوڑے نے اس کے کپڑوں کو 2 لتی ماری اور وہ دریا میں بہہ گئے۔ نہیں نہیں، جھاڑی سے فری چیخی۔ ایسے نہیں ہوا تھا مسٹر رانا، ہوا یہ تھا کہ میں کپڑے اتار کر دریا کے کنارے رکھ کے خود نہانے کے لیے دریا میں اتر گئی، کیونکہ کھیلتے کھیلتے میرے پاؤں میں درد ہو گیا، اور تم نے کہا تھا کہ دریا میں نہانے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں ابھی دریا میں ہی تھی کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور میرے کپڑے اڑا کر دریا میں لے گیا۔ پھر مجھے جھاڑی میں چھپنا پڑا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ رانا نے یہ آخری الزام سنا تو سر پکڑ کر رہ گیا۔ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کاش میں کھانے کے بعد سو نہ جاتا اور یہ بدتمیز چھوکری یہ خطرناک حرکت نہ کرتی۔ آخر یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر عورت ذات پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ الزام قریب ترین مرد پر دھرتی ہے۔ ذرا بلند آواز میں فری کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مگر فری، میں نے تمہیں دریا میں کودنے کا کب مشورہ دیا تھا؟ تم نے کہا نہیں تھا کہ غالب کی عشرت قطرہ والی غزل کا مطلب یہ ہے کہ دریائے جہلم میں نہانا ہر درد کی دوا ہے؟ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس لڑکی عشرت کا درد بھی نہانے سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ فری بالکل ٹھیک کہتی ہے، نفیسہ کسی قدر جھلا کر بولی۔ تم نے خواہ مخواہ اس کے معصوم ذہن میں اوٹ پٹانگ خیالات ٹھونس دیے اور غالب کے شعر کا کباڑہ الگ کر دیا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے نفیسہ کہ بات اتنی ہے کہ فری غریب تمہاری باتوں میں آ گئی، مگر دیکھو نا، ہوا یہ کہ… رہنے دو جو کچھ بھی ہوا، سوال اب فری کو سردی سے بچا کر گھر لے جانے کا ہے۔ کیا تم اسے کار میں گھر پہنچا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، بسط شوق۔ رانا کو نفیسہ کی خوشنودی کا پہلا موقع ملا تھا۔ تو پہلے ذرا یہ کمبل دے دو، نفیسہ نے رانا کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ بیچاری کو ڈھانپ دوں، سردی سے کانپ رہی ہے اور کچھ پہنا ہوا بھی نہیں۔ کمبل کا نام سننا تھا کہ رانا کے گرد پوری دنیا مع نفیسہ نے چکر لگایا۔ دور دریا کے کنارے وہ معمر گھوڑا ہنا رہا تھا۔ رانا کو محسوس ہوا کوئی خوفناک دیو اس کی بے بسی پر قہقہا لگا رہا ہے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا بدستور سرگوشیاں کرتے درختوں سے گزرتی رہی اور پرندے حسب معمول جھاڑیوں کی اوٹ میں چہچہاتے رہے، لیکن جن کانوں میں دیو قہقہے لگا رہا ہو وہاں ان نرم و نازک آوازوں کا گزر کیسے ہو؟ رانا بدحواسی میں جواب نہ دے سکا تو نفیسہ دوبارہ بولی، شاید تم نے سنا نہیں، ذرا کمبل دے دو۔
نفیسہ کو جواب دینے سے پہلے رانا نے ہوا کا ایک گولا نگلا اور بولا، کمبل، یہ تو ذرا مشکل ہے۔ نفیسہ حیرت اور غصے میں چلائی، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس بچی کے لیے، میری بہن کے لیے تم کمبل تک نہیں دے سکتے؟ مجھے افسوس ہے نفیسہ، رانا نے آہستہ سے کہا۔ مسٹر رانا، لاؤ، دو مجھے وہ کمبل فوراً۔ رانا نے نفیسہ پر ایک لمبی ارمان بھری نگاہ ڈالی جس میں پشیمانی، معذرت اور مجبوری بحصہ برابر موجود تھی۔ پھر دفتراً ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا اور کار فراٹے بھرتی ہوئی شام کے سایوں کے درمیان آگے چل نکلی، دور کہیں جہلم کے مضافات سے بھی آگے۔ جب شام کا دھند گہرا ہو گیا تو رانا کو ایک کھیت میں ڈراوے کا پتلا اسکیئر کرو نظر آیا۔ وہ فوراً کار سے اترا، ڈراوے کا پاجامہ اتار کر زیب تن کیا اور پنڈی کا رخ کیا۔ ان دنوں رانا پنڈی کے ایک نامعلوم محلے میں رہ کر داڑھی بڑھا رہا ہے کہ کیپٹن افتخار کے تعاقب سے محفوظ رہ سکے۔ آج صبح چھپ چھپا کر مجھے ملنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں دیوان غالب کی یہ چغتائی ایڈیشن تھا۔ کہنے لگا کہ کتاب بالکل نئی ہے، لیکن کسی کو دلچسپی ہو تو نصف قیمت میں خرید سکتا ہے۔ دراصل رانا کو غالب سے کچھ چڑ سی ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں آج ہی اسے نفیسہ کا ایک خط ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں سب قصور بخش سکتی ہوں، مگر غالب کے شعر کی آبروریزی معاف نہیں کر سکتی۔ اب شہباز منزل آنے کی کوشش نہ کرنا۔ ان حالات میں رانا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دیوان غالب کا کوئی مفید استعمال باقی نہیں۔